सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जो नाम है खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ हमारे एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट असद निज़ामी एंड जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। हम पिछले दिनों काफ़ी इस मौजू पर डिस्कशन कर रहे थे कि स्मॉग की वजह से या विंटर ब्रेक जल्दी आने की वजह से लोगों की बच्चों की तालीम में कितना असर हो रहा है, कितना फ़र्क पड़ रहा है और नेगेटिवली इनफैक्ट। तो हमने कभी ये डिस्कशन नहीं की कि अगर छुट्टियाँ ना भी हों और अगर बच्चे हमारे प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में जो जा रहे हैं उनकी तालीम किस हद तक अच्छी हो रही है या क्या ऐसी चीज़ें, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें जिन पे हमें एक्चुअली में काम करना चाहिए। सो शुड वी स्टार्ट विद यू असद? हाँ ज़रूर, मैं कर लें। वो जी अली का प्लीज एक्सप्रेशन पहले ले ले मेरा। क्योंकि हमने आज थोड़ा सा इसको जरा वो किया हुआ था नैरो डाउन के ट्यूशन के ऊपर खास तौर पे हम बात करें। चलें ट्यूशन कल्चर। अच्छा, ट्यूशन कल्चर जो है वो ट्यूशन कल्चर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द गैप्स इन द स्कूल सिस्टम ऑब्वियसली। सो उसमें बहुत चीज़ें, वो बहरहाल एक कॉटेज इंडस्ट्री है हमारे मुल्क की और लोगों ने घरों के अंदर ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए हैं और एक पैरा एजुकेशनल सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर लोग जो हैं, कई दफ़ा कहा जाता है कि बच्चे जो असल तालीम लेते हैं वो ट्यूशन सेंटर से लेते हैं। ये उसके अलावा बात है कि स्कूल के अंदर किस किस्म की तालीम है, किस किस्म की नहीं है। तो इसके तीन मेरे नज़दीक चीज़ें हैं। एक, टीचर्स देमसेल्व्स, उनको क्यों करना पड़ता है, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन होगा तो उनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो करते हैं। दूसरा, स्कूल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं नहीं करते, हर स्कूल अलाउ नहीं करता। बल्कि मुझे याद है इस ज़माने में बहुत बड़े बड़े स्कूल जो थे इस चीज़ के ऊपर छापे भी मारते थे ट्यूशन सेंटर्स पे। अगर आप पकड़े, पॉलिसी भी होती थी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो यू कांट गिव ट्यूशंस अदरवाइज यू विल बी सैक्ड। अच्छा, उसके अलावा फिर स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू और बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इसमें ये बात है कि आजकल जो एक ज़माने में प्रेशर होता था एजुकेशन का वो बढ़ता गया है बहुत ज़्यादा। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं, आपके सिस्टम्स भी नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं। पहले ओ लेवल होता था, IB भी है। उसके साथ साथ OA लेवल के अंदर एक चीज़ बन गई है जी कि आपने इतने A's लेने हैं तो मैंने इतने A लिए, तो मैंने इतने A स्टार लिए, एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं। उसके अलावा ये भी है फिर जी कि अगर आप एक टीचर से, आपको स्कूल में अगर आप वीक स्टूडेंट है फ़र्ज़ करें तो आपको चाहिए 1-on-1 अटेंशन। स्कूल का जिसमें फ़र्ज़ करें क्लास की स्ट्रेंथ है 40 किड्स, उसमें 40 बच्चे को एक टीचर कितने लोगों को 1-on-1 अटेंशन दे देगा। सो वो ट्यूशन सेंटर में ज़ाहिर है छोटे कम हो जाते हैं लोग तो 1-on-1 अटेंशन मिल जाती है। लेकिन और उसके बाद स्कूल का अपने मसाइल हैं कि कुछ टीचर्स तो ये भी करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाते हैं एक स्कूल की वजह से, उस इदारे के प्लेटफॉर्म से वो एक पॉपुलर टीचर जी फिजिक्स का बेस्ट टीचर लाहौर के ये हैं, कराची के वो हैं, केमिस्ट्री के ये हैं। हमारे ज़माने में भी होता था और सब ने उसके पास जाना है एंड देन वी गो बैक टू द सेम प्रॉब्लम, उनकी क्लास बढ़ जाती है। और फिर कुछ जो टीचर्स हैं, मैं तो ये भी देखा कि मैं जब इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था कि कुछ टीचर्स जो हैं वो पब्लिशर्स बन गए हैं, वो ऑथर्स बन गए रादर। उनकी अपने नोट्स की बेसिस पे किताबें शाया हो चुकी हैं जिनके अंदर वो आपको O लेवल या A लेवल पे ख़ास तौर पे ये आपको उनके नोट्स से आप पढ़ेंगे तो आप छा जाएंगे और उसके अंदर पास्ट पेपर सॉल्व ये वो फलानी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये आर यू सेइंग दैट ये बुरी चीज़ें हैं? मैं तो किसी चीज़ को बुरा नहीं कर रहा, अभी एंड में फैसला करेंगे क्या बुरा है और कैसे। देखिए, वो जो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि सरकार ने अक्सर ये कहा है प्राइवेट स्कूल्स को कि जी हमें थोड़ा सा जो है ना अपने अंदर जगह दें कि हम आके देखें कि आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स फ़ौरन घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो हमारी एक प्राइवेट एंटिटी है, हमने ये खुद से कारोबार खड़ा किया, आप बिल्कुल बीच में ना आए। सो इसमें मसला यही होता है कि जी जितने आप बच्चों से फ़ीस चार्ज कर रहे हो उस मुनासबत से क्या आगे टीचर्स को सैलरी मिल रही है, क्या उनको मेडिकल मिल रहा है, क्या उनको पेट्रोल मिल रहा है, क्या उनको कम्युनिकेशन के लिए पैसे मिल रहे हैं। सो वहाँ पे जब टीचर्स खुश नहीं होंगे, जब उनका एक इनकम पे गुजारा नहीं होगा तो उनको भी दूसरा इनकम स्ट्रीम खोलनी पड़ेगी। फिर शायद उनको खुद से अपना वो जो डे जॉब है उसमें वो शायद कम पढ़ाएंगे, इसीलिए कि शाम को जगह बने, मतलब एक गुंजाइश होगी तो कोई शाम को आएगा ना। तो ये तो इसका पहला पहलू है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि शायद घर वालों को भी ये होता है कि अच्छा बच्चे को मतलब किधर सांभें, अब तो कोई ग्राउंड्स भी नहीं है, अब तो हालात भी ऐसे नहीं है, अब तो हम मतलब बच्चा जब घर पे हो उसको खुद आईपैड पकड़ा देते हैं कि यार यही कुछ कर ले, बाहर ना जाए, कुछ साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो
اس میں بھی یہ ہے کہ اچھا اس وقت بچہ اسکول ہے, اس وقت بچہ ٹیوشن ہے, یہ تو 9 گھنٹے گزر گئے. تو بہت سارے اس میں نا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے ٹیچرز بینگ انڈر پیڈ پرائیویٹ آرگنائزیشن, ایک تو obviously it's a private organization, the way they want to pay their employees, ان کے پاس ایک لیگل ریکورس ہے ٹو گو اگینسٹ دیئر امپلائرز, لیکن obviously ایک حد تک ہی گورنمنٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہمارا کرائسس ہے ٹیچرس کا, پرسیپشن ہے, یہ ورلڈ وائڈ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹیچرز آل اوور دا ورلڈ آر انڈر پیڈ. آپ امریکہ میں دیکھ لیں, آپ یورپ کے ملکوں میں دیکھ لیں, ٹیچرس کی ابھی تک ہمیں اس طرح سے ویلیو اور ورتھ ہم لوگ ریکگنائز ہی نہیں کر پا رہے. سو آئی تھنک یہ تو اوور آرچنگ سب سے بڑا ایشو یہی والا ہے. بالکل ویلیو بہت ہونی چاہیے. میں خود بڑے سالوں سے پڑھا رہا ہوں, لیکن یونیورسٹی میں وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ. یہ میرے خیال میں زیادہ اسکولنگ کی حد تک یہ مسئلہ ہے. یونیورسٹی لیول میں جا کے پھر اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے, خود ہی ٹیچر سے بھی آپ کی یاری ہو گئی, وہ کچھ آپ نے 4 باتیں بتا دیں, وہ ذرا سیٹنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اور اس سیٹنگ سے میں آنا چاہتا ہوں دوسری بات پہ, جس وجہ سے اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں ٹیوشن کے اوپر. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیوشن پہ جانے کا اس کی وجہ ہوتی ہے, وہ یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی اپنی تعلیم میں اضافہ کرنا ہے یا کہ ایکسٹرا آرز ڈالنے یہ کرنے ہیں. اسکول ایک فارمل سیٹنگ ہے, ایک فارمل سیٹنگ کے اندر آپ ایک فارمل بیہیویئر اختیار کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں تھوڑی انفارمیلٹی. اور ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ ایک انفارمل سیٹنگ ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہر اسکول کے لوگ آتے ہیں. تو ہاں مطلب میں نیڈ ٹو بی سوشل, مطلب بالکل میں تو کہتا ہوں یہ چیز بہت اچھی ایک لحاظ سے ہے کہ آپ کو بہت سے لوگوں کو جو آل بوائز یا آل گرلز میں ہوتے ہیں, ان کی اگر انٹریکشن ہوتی ہے ود گرلز اینڈ بوائز, وہ ہوتی ہی ٹیوشن سینٹرز پہ. یہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جو ہم نے شروع کیا اس ٹاپک کو ٹیوشن کلچر سے, تو ٹیوشن کلچر کی ایک بہت بڑی بنیاد بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو کوئڈ سسٹم میں نہیں پڑھتے, وہ پھر اپنا ایک چھوٹا سا کوئڈ سسٹم بنا لیتے ہیں ایک ٹیوشن سینٹر کے اندر. جی علی نہیں بالکل, میں تو خود بہت میں نے گھاٹ کا پانی پیا ٹیوشن سینٹرز میں. میں تو میٹرک میں اپیئر بھی ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہوا تھا, کیونکہ میں اسکول سے نکل گیا تھا جسٹ بیفور ایگزام. اور آپ ایجوکیشن پہ بتا رہے ہیں تو گیان تو میں آپ کو پتا کسی بھی چیز پہ بانٹ سکتا ہوں. سو یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے نا مطلب me sitting over here with 2 men, I cannot relate to this. آپ نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے, او لیولز میں پڑھی تھی, پھر اے لیولز میں پڑھی تھی, بٹ دیٹ واز بیکاز ٹائم جس طرح کا, اتنے وہ ڈیفیکلٹ کورسز تھے کہ جتنا ہم ٹائم دے رہے تھے ان اسکولس ٹو دوز کورسز, وہ کافی نہیں تھا. یو نیڈیڈ سم ایکسٹرنل ٹیچر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. یہ جو وجہ آپ بتا رہے ہیں, یہ یعنی کہ آپ بہت لائق تھیں, آپ اور لائق ہونا چاہتی تھی. ہم چاہتے تھے ہم بس لائق ہو جائیں. نہیں, جو آئی تھنک جو میرے جاننے والے دیکھ رہے ہوں گے وہ کافی ڈس ایگری کریں گے آپ کے. میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک اکیڈمی تھی بڑی مشہور ہمارے دور میں, جس کے بارے میں ہوتا تھا کہ یہ جو آپ کو گیسٹ پیپر دیتی ہے نا, یہ بس آخر میں سوال بتاتی تھی جو اگلے دن پیپر میں آنے. اچھا میں نے ادھر 3-6 مہینے میں پڑھتا رہا اس چکر میں کہ ابھی گیسٹ پیپر ملے گا. اچھا وہ مل ہی نہیں رہا تھا. اینڈ میں ہم تھوڑے سے بدزن بھی ہو گئے, ہم نے بدتمیزی بھی کی کہ وہ کہاں ہے. تو پھر ہمیں وہ پیپر سے پتہ نہیں 2 دن پہلے رات کو 11 بجے بلایا. ہم نے کہا یہ تو بالکل ہی کوئی پیپر آؤٹ ہو گیا ہے جو ہمیں ملنے لگا ہے. اور ہم وہاں پہ پہنچے رات کے اندھیرے میں, انہوں نے ہمیں کاغذ ڈسٹریبیوٹ کیے اور ویسے لگ رہا تھا کہ ہم کوئی ڈرگ سکور کرنے گئے. وہ جب واپس آئے تو وہ دیکھا اس میں تقریباً پوری کتاب تھی, تو وہ بیسیکلی کچھ بھی نہیں اس میں سے مائنس ہوا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا. لیکن بہرحال اس میں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ایک تو آپ کو سکولز میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کمی ہے جو آپ کور کرتے ہو پرائیویٹ ٹیوشن سے یا کسی اکیڈمی سے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ زیادہ تر اکیڈمی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں گھروں میں کھلی ہوئی ہیں, یہ ساری وہ بیسیکلی تو غریبوں کے بچوں کے لیے ہے نا. مطلب امیر تو آپ آئی بی میں جا رہے ہیں, ان کو تو میلز بھی مل رہے ہیں, ان کے تو بالکل پڑھائی کا طریقہ ہی الگ ہو گیا ہے, ان کا رٹا سسٹم ختم کروا دیا ہے, ان کو تو کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے. اور وہ تو عجیب ایک مطلب ان کو تو بلکہ مطلب پتہ ہے کہ اب زندگی آگے دنیا کہاں جا رہی ہے, انہوں نے اس کے ساتھ کیسے کوپ کرنا ہے, اور وہ تو سارٹیڈ ہیں. جو باقی 92% عوام ہیں ان کا تو میرے خیال میں اکثر یہ ذکر ہوتا ہے کہ جی رٹا سسٹم ختم کروا دینا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اور ان کا تو شاید ایک جو واحد ایک ہے نا کہ تکا لگنے والا وہ یہی ہے کہ وہ رٹے سسٹم کو آن رکھیں اور وہ بس یاد کر کے کسی جگہ پہنچ جائیں. جس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز اسی لیے بڑے مشہور رہے ہیں کہ جی یہ یاد ہی اتنا کچھ کر لیتے ہیں, پوری دنیا پریشان ہو جاتی ہے کہ کیسے. اور ابھی تک ہمارے جس طرح کلاسیکل موسیقی ہے نا, کلاسیکل موسیقی میں ابھی تک آپ یقین کریں کہ جو
رائج ہے نا طریقہ سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ جی ایک راگ لیں اور اس کے پلٹے یاد کرتے چلے جائیں زبانی, مطلب آپ اتنے پلٹے یاد کر لیں کہ اس کے بعد جب آپ گانا شروع کریں تو آپ کو پہلے آدھے پونے گھنٹے میں تو امپرووائز کرنا ہی نہ پڑے, آپ کو یاد ہی اتنی چیزیں ہوں کہ آپ وہی ریپروڈیوس کرتے چلے جائیں, پھر آدھے پونے گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ اچھا آپ امپرووائز بھی کرنا ہے. یہ علی باقی یو رائٹ, بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جی پہلے تو جو الٹیریئر جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جی ایجوکیشن آپ کیوں دلوا رہے ہیں, کیا آپ نے اس سے دلوا رہے کہ کل کو یہ انڈیویجول نوکری کر سکے, اور نوکری کرنے کے لیے وہ اچھے کالج میں جانا ہوگا, نام جس کا ہو, اس سے پہلے اچھے کالج میں گھسنے کے لیے گریڈز اچھے آنے چاہیے, گریڈز اچھے آنے کے لیے رٹا ہونا چاہیے بیکاز میموری ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپ بچے کو بھیج رہے ہو تاکہ اس کی کوئی نالج میں اضافہ ہوئے, اس کی لرننگ, اس کا دماغ تھوڑا کھلے, لائک واٹس دی ڈیپینڈز آن کہ میں اپنا اس پہ سٹانس اگر دے سکوں, میں تو اسکول کے خلاف ہوں, میں تو اسکول کے ویسے اسٹرکچرڈ لرننگ کے خلاف ہے, لرننگ کے خلاف میں لرننگ کے بالکل خلاف نہیں ہوں, لیکن لرننگ آپ کی کیا ہونی چاہیے, آپ کی ہونی چاہیے کہ جی مجھے میں بیٹھا ہوا ہوں آرام سے کچھ نہیں کر رہا, اپنا کام کر رہا ہوں, کچھ کوئی ایک لڑکا آتا ہے یا کوئی لڑکی آتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, مجھے آ کے دھکا دے دیتا ہے, اس سچویشن میں نے کیا کرنا ہے, میں نے آگے سے دھکا دینا ہے, میں نے آگے سے کچھ کہنا ہے, میں نے شکایت لگانی ہے, میں نے کیا ایکشن لینا ہے, یہ لرننگ اسکول کے لیے میرے نزدیک تو یہ مقصد ہے وہاں کا. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر گنتی, بولی, کچھ سبجیکٹس کے اندر بچہ اچھا ہو جائے ایز این ایڈیشنل تھنگ, وہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ جو اسٹرکچرڈ لرننگ آپ نے کہا یہ بالکل اس لحاظ سے غلط ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم موٹیویٹ کرتے ہیں ورک فورس میں, آپ نے کہا جیسے لوگ آتے ہیں کہ جی پروکریسٹینیشن جو ہے اس کو فروغ دی جاتی ہے, اور یہ خاص طور پہ ہمارا جو کیمبرج سسٹم ہے اس کے اندر ہے جی کہ 3 سال کا خلاصہ جو ہے وہ ایک ایگزام میں آپ کے آئے گا, تو 3 سال تو کوئی نہیں پڑھتا مطلب ریگولرلی, وہ ہوتا ہے اینڈ میں کہ جی آخری 2 مہینے ہیں اس میں تیاری کر لو, جا کے ایگزام دے دو, تو اس کو رکھیں آپ 2 مہینے کا یا اس کو رکھیں آپ 1 سال کا, جس طرح اب جیسے آپ نے ذکر کیا آئی بی سسٹم کا, وہ بھی اسی چیز پہ کر رہا ہے نا کہ جی وہ اسٹرکچرڈ لرننگ کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے, وہ الگ بحث ہے, اس پہ اگر ہم بھی تنقید کر سکتے ہیں آئی بی سسٹم پہ جیسے وہ تنقید کرتے ہیں کیمبرج سسٹم پہ, بٹ اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک اسکول کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ, آپ کی انٹرپرسنل اسکلس, اور لوگوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے. اصل میں بات وہی ہے کہ یا مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم یہ کنٹینیو کریں گے ڈسکشن. اسٹے ٹیونڈ ود اس, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو بولو جناب. بریک سے پہلے ہم ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ ٹیوشن سینٹرز کا یہ جو بزنس چل گیا ہے, کھلنا شروع ہو گئے ہیں, کیا یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے, کیا ہمارے ایسے گیپس ہیں جو پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو ہم پراپرلی ایڈریس نہیں کر پا رہے. اس کے بارے میں علی کا کوئی کامنٹ تھا, لیٹس ٹیک اٹ. ہمارے بچپن سے ہی بوم کر رہا ہے یہ بزنس. میں صرف یہ کہتا کہ بالکل ٹھیک ہے, مینرز سکھانا بیسیکلی کام ہے اسکول کا, آپ جس طرح کہہ رہے تھے. دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ پروگرامر بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بچہ ہے وہ کیمسٹری سیکھنا چاہتا ہے, کوئی فزکس سیکھنا چاہتا ہے. اچھا, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ یوٹیوب سے نہ سیکھ سکتے ہو, آپ کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جو واحد مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ایک بچہ ایک آئی فون کی ایپ بنانا چاہ رہا ہے, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس آئی فون ہے نہیں ہے, وہ شاید اسکول پرووائڈ کر دے گا اگر ان کے پاس اچھی لیب ہوگی. کیمسٹری کی لیب اسکول پرووائڈ کر دے گا, اس کے پاس تو نہیں ہے پیسے کہ وہ پوری ایک لیب گھر پہ بنا لے. سو یہ چیزیں ہیں جو کہ اسکول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پرووائڈ کر سکتا ہے, اس کے لیے شاید وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اگین جس طرح کے ہمارے اسکولز ہیں, جس طرح کے مطلب پھر وہی بات ہے, آپ بہت بڑے بڑے اسکولز کو دیکھیں گے تو وہاں پہ اور کچھ ماحول ہوگا, لیکن 10-10 مرلے کے گھروں میں بنے ہوئے اسکولز میں کیا لیبز ہوں گی اور کیا ہی کچھ ہوگا. تو اگین بچے ہمارے کیا سیکھ سکتے ہیں وہاں پہ, مجھے نہیں پتا. ہاں, وہ ایک چیز اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں اس جگہ پہ, اور وہ ہے رٹا, تو بس وہ کر لیں پھر بیچارے. لیکن اسکول کا جو بیفور یہ اسکول کا کانسیپٹ آیا تھا, اس سے پہلے اپرینٹسشپ چلتی تھی, جہاں پہ آپ کے جو گھر میں جو ایلڈرز ہیں ان کا جو بھی کاروبار ہے یا جو بھی کام کرتے ہیں, دیٹ آپ کے جو بچے تھے دے وڈ بی یور انٹرنس. بچپن سے وہ آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں ان واٹ یو آر ڈوئنگ, اور وہ والے اسکل سیٹ آپ سیکھ رہے ہیں ڈائریکٹلی فرام یور مینٹورز, فرام یور ایلڈرز. یہ جو اسکولس کا کانسیپٹ شروع ہو گیا نا ایز بزنسز, دیٹس پرابلمٹک بیکاز دا الٹیمیٹ گول از ٹو گیٹ پروفٹ. ہاں, یہاں پہ اصل میں اس میں دیکھیں پرائیویٹ اسکول کو, پرائیویٹ سسٹم کو اتنا بھی بلیم نہیں کر سکتے. پرائیویٹ سسٹم میں گیپ فل کر رہا ہے,
وہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر سے وہ مانیٹری گین حاصل کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں, گیپ کریٹ ہوا پبلک سیکٹر سے. اگر پبلک سیکٹر جو ہے وہ اسکول اپنے اتنے اچھے کر لیں جس کے اندر آپ بھی کہیں یار میرا بچہ پبلک سیکٹر میں جائے گا, تو پھر چلیے پبلک سیکٹر اسکولس کا بھی کیا پرپز ہے کہ آپ انڈیویجولس کو ٹرین کر رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو لیو, مطلب بڑے ہو کے وہ ایک جاب, ایک کریئر پیتھ. بیسک اسکولنگ تو کسی کو دینی ہے نا. ایک بچہ جو ہے اگر گھر پہ ہی رہے گا, مطلب وہ تو پھر ڈیبیٹ اس چیز پہ چلی جاتی ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجے ہی نہ. so many parents in today's day and age who are opting for home schooling اور یہ YouTube کے ذریعے, because آپ پہلے سبجیکٹس کی بات کر رہے تھے نا کہ اچھا ایک پورے دن میں 8 لیسنز ہوتے ہیں. اب ایک ٹاپک ہے جس کی ہر بچے کی اڈیپٹیبلٹی, ہر بچے کی جو طریقہ اچھا کس طرح سمجھ رہا ہے اس کو, اس کی پیس از ناٹ the same as another kid. So 40 kids in one class, ان کو ایک ٹاپک انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. یہ تو پورا کانسیپٹ آف اسکول. بٹ میں آپ کو بات بتاؤں, جو ہوم اسکولنگ ہے نا, میں اس کے خلاف اس لیے ہوں. ہوم اسکولنگ جو ہے وہ ایک مہنگا شوق ہے. اگر ہوم اسکولنگ آپ صرف تب کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی ایک بندہ تو ہر وقت موجود ہو, نمبر 1, ورنہ یا پھر ہم وہیں آگے واپس کہ جی ہوم اسکولنگ, مطلب ہوم اسکولنگ اگر پیرنٹ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر کون آئے گا اسکول پڑھانے کے لیے؟ ٹیوٹر آئے گا. تو پھر ہم ٹیوشن والی بات پہ واپس آ جاتے ہیں. سو اگر ہوم اسکولنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک مہنگا شوق ہے, اور یہاں پہ میرے خیال میں بہت, پاکستان میں تو آئی تھنک بہت کم ایسے ہیں پیرنٹس جو کہتے ہیں جی ہم بچے کو اسکول ہی نہیں بھیجیں گے, گھر پہ پڑھائیں گے. اور دوسرا اس میں تو پھر وہی ہے نا کہ اس کو دیگر دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آ رہا. سو وہ بہتر ہوگا اپنے سبجیکٹس میں وہ بچہ جو ہوم اسکولنگ کر رہا ہے اسکول گوئنگ چلڈرن کے مقابلے میں, لیکن اس کے پاس سوشلائزنگ اسکلز ویسے نہیں ہیں, اور وہ آگے جا کے زیادہ ڈیٹرمنٹ کریں گے. میں آپ کو بات بتاؤں, سوشلائزنگ اسکلز جو اسکول میں بن رہے ہوتے ہیں نا, ایکچولی لائک وہ ایکچولی ڈیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا, بیکاز جو سوشلائزنگ اسکول میں آپ کی ہو رہی تھی نا, کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ اس طرح سے, وہ ایک ریلیکس سوشلائزنگ نہیں ہے جس طرح کی آپ بچے کو دینا چاہتے ہو. بالکل نہیں ہے, لیکن اصل میں پھر آگے جا کے دنیا بھی تو ویسی ہے نا, سو آپ پریپیئر کر رہے ہو اس کو جب آپ نے کام کرنا چاہتی ہے. اچھا ویسے میں ٹیوشن کے اوپر اگر واپس آؤں تو پاکستان, جیسے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہی کاٹیج انڈسٹری بن گئی ہے, وہ ہم کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. اس چیز کو جو ماسٹری حاصل کی ہے اس چیز کو بزنس بنانے میں, وہ ہمارے ہمسائے ملک نے کی. بالکل ان کی جو آئی آئی ٹی کے داخلے ہوتے ہیں اور ان کے جو اس کے جن کو وہ ٹیوشن سینٹر نہیں کہتے, ان کو کوچنگ سینٹرز کہتے ہیں. آپ ان کی بڑے سے بڑے اسکول ہو جائیں, کچھ ہو جائیں, جو لائن لگی ہوتی ہے آئی آئی ٹی کی بیسٹ کوچنگ سینٹر میں جانے کی, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور ان کی جو آئی آئی ٹی یونیورسٹیز ہیں, وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایم آئی ٹی نہیں جاتے. جب ان کو داخلہ مل جائے وہ کہتے ہیں ہم نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اندر جا کے پڑھائی کرنی ہے, اور اس کے اندر داخلے کے لیے کوچنگ سینٹر, یعنی کہ آپ اسکول سے جب آپ آف کریں اپنے آپ کو, جب آپ کا ختم ہو رہی ہے اسکولنگ, اور پھر آپ آئی آئی ٹی کوچنگ سینٹر جائیں. وہاں پہ ایسے ٹیوٹرز بھی ہیں جنہوں نے ایگزام سے 1 ہفتہ پہلے پورا کرکٹ اسٹیڈیم بک کیا ہے, وہ پچ کے اوپر کھڑے ہو کے لیکچر دے رہے ہیں اور پورا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور نوٹس لے رہا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ بڑی ریگولر چیز ہے. لیکن this shows that he is actually really good at this, so you know he is good at it, that's why. اور وہ دیکھیں نا ٹیچرز کے خلاف تو ویسے مطلب they are ٹھیک ہے, اس کو بزنس بنا رہے ہیں, they are capitalizing, they you know cashing it out, so that's great. لیکن اگر ایک ٹیچر کی اچھی ہے, ایک he is capable, وہ اچھا کام کر رہا ہے, بچوں کو ایکچولی میں کانسیپٹ سکھا رہا ہے, تو وہ کرے, وہ جس طرح کر رہے ہیں. انگریزی کا محاورہ ہے if you're good at something never do it for free. سو ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے بھائی, اگر کسی کو چیز آپ کو آتی ہے اور کو نہیں آتی تو اس کے لیے پیسے کماؤ. اچھا, ہم اگلی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. پنجاب آئی جی از ٹرائنگ ٹو بلڈ اے گڈ ریلیشن شپ ود آج کل کے نوجوان. جی, تو اس کے بارے میں اسد پلیز ہمیں. پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور, انہوں نے ایک مطلب پنجاب پولیس نے خود ایک پروگرام شروع کیا جس کو کہا گیا فرینڈز آف پولیس اینڈ والنٹیئرز ان پولیس. اچھا یہ کیا ہے, یہ ایک نئی ٹائیگر فورس نہیں آنے لگی تقریباً. سو اس میں جی نارووال کا جو پہلا بیچ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا, ان سے وہ گریجویٹ کر گئے ہیں انٹرنشپ کے بعد. انہوں نے باقاعدہ پولیس اسٹیشنز میں جا کے بچوں نے طالب علموں نے جا کے انٹرنشپس کی ہیں پولیس اسٹیشن میں, ان کے کیسے کام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے آپ کو بہت پوائنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, پرکولیٹ ہو رہے ہیں پولیس آفیسرز کو ہیومنائز کرنے کے لیے, تاکہ ان کے ساتھ ایک ریلیشن. ابھی تک تو یہ ہے کہ جی جب یہ جو انٹرنشپ ان کو انہوں نے نام دیا, یہ پولیس ایمبیسڈرز ہوئیں گے, یہ ایمبیسڈرز فار دی پولیس ہوں گے. I really want to know who their you know marketing strategist is. کون ہے جو کل پرسوں سے سٹیزن جرنلسٹ سے مسئلہ ہو رہا تھا, یہ سٹیزن پولیسنگ آنے لگی ہے. اچھا, وہ جو آئی جی آپریشنز ہیں شہزادہ سلطان صاحب, ان کا بھی ایک پھر اس کے اندر ایڈٹ چیز یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے. اور کمیونٹی پولیسنگ کا دیکھیں ایک فنڈامنٹل مقصد جو ہے نا باقی دنیا میں, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پولیس افسر ہے وہ کمیونٹی میں جانا مانا ہو, وہ ایکسیسیبل ہو,
اس کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کے جائیں جو اس کی زمرے میں آتے ہیں اور اس سے بات کر سکیں, اور اس سے ایک ایسی ریلیشن شپ ہو کہ یار ہمارا کمیونٹی کا جو پولیس افسر ہے وہ یہ بندہ ہے جو امریکہ میں اور دیگر مسلم ملکوں میں آپ کو ملتا ہے. یہاں پہ وہ اس قسم کا کلچر لانے چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دہشت. پولیس والوں کی سب سے پہلے جو انہوں نے جو چینج کی ان کی وردی, تو اس سے ان کی دہشت تھوڑی کم ہوئی. جو پرانی وردی تھی نا اس کی بہت بہت سین تھا اس کا, اور وہ کہ دہشت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم بچپن سے لے کے اب تو چلے سچویشن ریلیکس ہو گئی ہے, ہمیں سکھایا یہ گیا تھا, بتایا یہ گیا تھا کہ پولیس والوں سے ڈرو, ان سے ایک ڈر کا ریلیشن شپ ہے آپ کا ہمیشہ سے. اس شہر میں تو خاص طور پہ اب دیکھیں ناکہ بندی جو ہے وہ ایک لحاظ سے کافی کم ہو چکی ہے, لیکن ایک زمانے میں سوری ایم کٹنگ یو آف, پر وہ ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ ڈر ناکوں سے, اور یہ بھی نہیں کہ ناکے کے اوپر آپ نے کچھ غلط نہیں بھی کیا تو اگر آپ روکے جائیں گے تو کچھ تو ہوگا. سو ڈر اس چیز کا ہے کہ they might abuse the power that they have, not the fact کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. بڑی سادی سی میری مثال ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں تھے جس کو بھی کلاس مانیٹر بنا دیا جاتا تھا اس پہ فرض تھا کہ وہ اگلے ہی دن اوچھا ہو جائے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پریفیکٹ اور ہیڈ بوائے, کبھی آپ نے ریزنیبل لوگ دیکھے تھے یہ, مطلب یہ بیج لگنے سے ایک دن پہلے تک اگر یہ مناسب ہوں بھی تو اس سے اگلے دن ناقابل برداشت ہو جاتے تھے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو یہ بالکل بھی پاور ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے اس طرح سے کہ بس آج سے تم پریفیکٹ ہو اور جا کے کمیونٹی پولیسنگ شروع کر دو. ہاں وہ جو شیرف والا سسٹم ہے نا کہ آپ الیکشن کروا دو گا, وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے تو پھر اوور فرینڈلی اوور کلٹیس ہونا ہے عوام کے ساتھ اور کام کرنے ہیں لوگوں کے, کیونکہ اس کو ان کا ووٹ چاہیے. اس میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے, آئی جی پنجاب نے آج چاہت فتح علی خان کو ایوارڈ پیش کیا. ہاں وہ دیکھا میں نے. ہاں, اور استاد چاہت فتح علی خان صاحب نے کہا ہے کہ میری جس طرح سے محنت ہے گائیکی میں اسی طرح سے آئی جی پنجاب نے محنت کی ہے اپنے کام میں. محنت گائیکی میں ان کی سر مجھے یہ لگتا ہے کہ کسرہ نفسی سے کام لے رہے تھے, ان کی محنت زیادہ ہے آئی جی پنجاب سے. تو بہرحال میں یہ ٹائیگر فورس جو لانچ ہونے لگی تھی ایک دفعہ الحمدللہ نہیں ہو سکی, میں اس کے بھی خلاف تھا, میں اس کے بھی خلاف ہوں. اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ دہشت کی پوچھ رہی تھی نا, سو جب آپ پولیس والوں سے پوچھیں گی نا تو وہ کہیں گے جی بڑی مشکل جاب ہے, تنخواہ بہت کم ہے, ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کب گھر جائیں گے, کئی دفعہ 36 گھنٹے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. آپ کو وہ مسئلوں کے انبار لگا دیں گے آپ کے سامنے. اچھا جی بڑی صحیح بات ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک نوکری کھلے گی, 2300 ایپلیکنٹس چاہیے, مطلب ریکوائرڈ ہوں گے, اور 6 لاکھ بندے اپلائی کر دیں گے. بھائی اگر اتنی مشکل نوکری ہے تو پھر سب کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سب ٹیرم کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں, دہشت کی وجہ سے. اور سیکنڈلی چلیں اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ اب تو میرا اپنا خیال ہے اور یہ میری خوش خیالی ہے کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ شہریوں سے شاید تھوڑا سا بہتر ہو گیا ماضی سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, کیونکہ تب تو سچویشن یہ تھی کہ وہ پولیسنگ کم تھی اور وہ ایک ہنٹ پہ ہوتے تھے کہ, اور ہنٹ بھی کس چیز کی ہوتی تھی کہ جی ناکہ بندی کر کے آپ نے کسی گاڑی والے کو روکنا ہے, اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہے, عجیب سوال کرنے, یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر جی آپ نے دروازے کھلوانے ہیں, تلاشی لینی ہے, بٹوے سونگنے ہیں, ان کو سونگنا ہے, اور پھر اور موٹر سائیکل پہ ہو بندہ تو اس کے ساتھ پھر وہ اور بدتمیزی کرتے ہیں, آپ آئی ڈی کارڈ دکھائیں, یہ دکھائیں فلان. اس پہ ایک بہت ضروری چیز جو مہم ہونی چاہیے نا, اس سے بہتر یہ فرینڈز آف پولیس اینڈ والنٹیئرز ان پولیس سے بہت بہتر ہے کہ ان کو نا ایک پولیس کی طرف سے ایک وکیل جو کرمنل لاء کا وکیل ہو, جس نے پینل کوڈ رٹا, جیسا رٹا کا رٹا ہو, ایک اس کو شک پتہ ہو, اس کو ہر چیز پتہ ہو اس کے اوپر, اور وہ بیٹھ کے روز ایک پوڈ کاسٹ فارم میں وی لاگ کرے جس کے کوئی لاکھوں سبسکرائبر ہوں, جو اپنے حقوق سمجھیں پولیس کے خلاف, کہ آپ کو جب روکا جائے اسٹاپ اینڈ سرچ, آپ کی کیا رائٹ ہے کسی کو نہیں پتا. مجھے آج تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسٹاپ اینڈ سرچ پہ میری کیا رائٹ ہے. میں کہتا ضرور ہوں, اور اس پہ اکثر جب مجھے کوئی روکتا ہے تو میں کہتا ہوں جی آپ کی کیا رائٹس ہیں. اس کے علاوہ جی گاڑی کھولیں, کیوں جی اپنے آن یور باڈی آن یور پرسن کی تلاشی دیں, بھائی کیوں. یہ میں آپ کو بھی بریک کے دوران بریک کے بعد آتے ہیں, ہمیں بریک کے بعد اس پہ کنٹینیو کریں گے ڈسکشن. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
ویلکم بیک ٹو بولو جناب. بریک سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے پنجاب پولیس کی ایفرٹس ان ٹرائی ٹو بلڈ اے ریلیشن شپ ود دا سٹیزنز ان پنجاب. تو اس پہ علی کا ایک کامنٹ ہم نے لینا تھا. جی علی آپ پہلے میرا سوری میری پچھلی بات وہ یہ تھی کہ میں کہہ رہا تھا کہ جو سٹیزنز کے اپنے حقائق ہیں, حقوق سوری, جو ان کو پتہ نہیں ہے, جس پہ ان کو وہی پہلے اسٹاپ حقائق نہیں صحیح ہوتا علی, وہ تو سچائی ہوتی ہے. سچائی سوری وہ صحیح کہہ رہے ہیں حقوق, آئی ایم سوری. اچھا وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسٹاپ اینڈ سرچ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, آپ کو گاڑی سے اتروایا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا سکتی, یہ سارا کچھ ہے کہیں لکھا ہوا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں, اور اس چیز کو وہ یوز بھی کرتے ہیں. لیکن میں اس کے اوپر ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا, جب کلاس پریفیکٹ کو بنتا ہے پھر وہ اونچا ہو جاتا ہے, یہ صرف پاکستانی مسئلہ نہیں ہے. ہماری پولیس تو ہیز اے لانگ وے ٹو گو. آپ دنیا بھر میں امریکہ میں بھی دیکھ لیں تو پولیس کا جو سرٹن ریسز سے ایک رویہ ہے, خاص رویہ ہے, وہ آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, اس نظر سے دیکھتے ہیں. وائلنس بھی ہوتا ہے وہاں بھی, بہت مسئلے ہیں, کیونکہ یہ پوزیشن آف پاور, اور خاص طور پہ کسی بھی شخص کو آپ یونیفارم پہنا دینا. یونیفارم میرا نہیں خیال یونیفارم ہے, آئی تھنک اسد از مور ٹو ڈو ود ہتھیار ہاتھ میں. جب ہاں ہتھیار ہاتھ میں, سب کچھ اختیار ہو آپ کے پاس ہے نا, کہ لوگوں کے پاس لائسنسز ہونے چاہیے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہم فیس کر سکتے ہیں اگر یہ عام ہو گیا. اس سے پولیس ٹھیک ہو جائے گی, لیکن جو مسئلے جو اس سے پیدا ہو جائے گے اس کو پھر آپ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور پھر سولوشن نکالیں گے. اس پہ ہم آئیں گے ایک اور کسی سیگمنٹ میں. یہ جو پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا میں اس کو ذرا ایڈریس کر لوں. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے لوگوں کو تو اس چیز کی کوئی انفارمیشن یا نالج ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں, کہ جب کوئی پولیس آ کے ان کی گاڑی سرچ کرتا ہے یا ان کو کہتا ہے جی آئی ڈی کارڈ دکھائیں یا نکاح نامہ دکھائیں وزٹنگ ود اے وومن اف یو ار اے مین. تو یہ ساری چیزیں تو ایک بہت بڑی وہی والا اوور آرچنگ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو کسی کو بھی اپنے کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی لیگل رائٹس کی کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں, نالج ہونی چاہیے. مطلب وہ تو ایک دوسرا والا مسئلہ ہے کہ ہاں دیکھیں اب وہ پولیس نالج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کو نالج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نالج سے بالکل فرق پڑ سکتا ہے اگر آپ پھڈا ڈال لو اور پھر آپ تھانے پہنچو اور پھر وہاں پہ وکیل آئیں, پھر وہاں پہ میڈیا اکٹھا ہو, تو پھر آپ چھٹ جاؤ گے اور شاید کچھ تھوڑی بہت پینلائز اس کو بھی کر دیں. آپ اگر موقع پہ بچنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو وہ کہہ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. موقع پہ آپ کہو گے جی میرا فلانا قانون ہے, وہ کہے گا چالے ویکھاں گے قانون, اور وجہ کیا ہے نہیں دیکھیں وجہ یہ کہ وہ 6 اور آپ کرے گا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ ان سے ڈر رہے ہیں, ایسا یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیونکہ کٹ پڑے گی, اور کیا وجہ, اور آپ ڈالے میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, جو ان کا وہ پوائنٹ تھا نا کہ اب بہت بہتر ہیں حالات, اب پولیس بہت بہتر ہو گئی ہے, اس میں ضرور پولیس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی اچھی ٹریننگ کی ہوگی. دوسرا جو اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے نا وہ ہے آپ کا موبائل فون. سو یہ جو موبائل فون اور کیمرہ اور جو سوشل میڈیا آ گیا ہے نا, مطلب میں نے تو یہ خود چیز کئی دفعہ ٹیسٹ کی ہے کہ کسی جگہ پہ ناکہ لگا ہوا ہے اور ٹریفک بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے, ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے, میں نے ویسے ہی وہاں کی کوئی پکچر لے کے ٹویٹ کر دی ہے کہ جی اس وقت یہ یہاں پہ ہو رہا ہے. کچھ ناکے ہوتے ہیں جو پرمیشن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, اوپر تک آئی جی تک کی پرمیشن ہوتی ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. جو بغیر پرمیشن کے لگے ہوتے ہیں 5 منٹ میں پورا کا پورا ناکہ ہٹ جاتا ہے. سو یہ اب جو پاور ہے نا سوشل میڈیا کی اور فوٹو کی, اور ہر آپ دیکھیں آئی جی پنجاب, آئی جی فلانا, آئی جی فلانا, ہر ایک کا اپنا ٹویٹر پیج ہے. اور کوئی میں تو کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ میں ساروں کو فالو کرتا ہوں کہ کوئی واقعہ, کوئی واردات, کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو کسی عام بندے نے اس کا ویڈیو لگا دی ہو, اس کے 2 دن بعد وہ ٹویٹ کرتے ہیں دیکھیں جی ہم نے پکڑ لیا جا کے. لیکن یہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیکس بتا رہے ہیں, سولوشنز بتا رہے ہیں, اٹس اسٹل ناٹ اے سولوشن دیٹ ایڈریسز دا پرابلم ایٹ دا روٹ. اور تو دیر از نو سولوشن ٹو اٹ. سولوشن دیکھیں, سولوشن لفظ جو ہے نا وہ لفظ ہی غلط ہے, سولوشن کسی چیز کا نہیں ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے. ہمارے اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پروف کر دیا یہ کہ آپ جب روٹ کاز پہ جاتے ہیں تو آپ پالیسی ایسے اڈیپٹ کریں. ان کے لوگ ٹھیک ہے. صابر ظفر صاحب کا شعر ہے, پرابلم ہے کہ لوگ ٹھیک نہیں ہے, لوگ قانون نہیں فالو کر رہے ہیں. دیکھیں صابر ظفر صاحب کا شعر ہے کہ چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں, صحیح نہیں آگے جوڑے. آگے چلتے بابر اعظم کی کوئی سٹوری ہے. بابر اعظم کی سٹوری نہیں ہے, بابر اعظم کے بارے میں سٹوری ہے. وہ جی ابھی آسٹریلیا کے اوپر جو
خاصی ہماری پرفارمنس تھی, اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ویسے 336 رن سے ہارے ہم سر, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت اچھا کیا پاکستان نے, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. انہوں نے ایک دن بچایا ہے دیکھنے والوں کا. اگر یہاں تو یہ جیتتے, اگر ہارنا ہی تھا, وہ جو پورا ایک دن اور مزید کنزیوم کرنا تھا, اس سے بہت اچھا تھا. 83 پہ ختم کر دیتے ہیں. بالکل زبردست. اچھا, بابر اعظم کے بارے میں جو سلیکشن کمیٹی ہے, اب اس کے بعد نیوزی لینڈ کا بھی T20 سیریز ہے ہماری چھوٹی سی, تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو ریسٹ کرایا جائے, اور کمیٹی چاہتی ہے کہ وہ ریسٹ کریں. وہ خود پتہ نہیں چاہتے ہیں نہیں, لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں اس پورے ٹیسٹ میچ میں میرے خیال میں انہوں نے 45 رن کیے ہیں, تو ریسٹ کس چیز کا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ سر دیکھیں, میرا اس میں بڑا سادہ سا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ یہ ہے کہ بابر اعظم ایک لیجنڈ ہے, ضرور اس سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ریسٹ کرے یا نہ کرے. امید ہے انہوں نے مشاورت کی ہوگی. اس کا بیڈ پیچ چاہے ایک ٹیسٹ میچ کا ہو یا 3 سیریز کا ہو, بیڈ پیچ تو آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا, ریسٹ کو کوئی پینلٹی سمجھنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پوری دنیا کے اچھے سے اچھے پلیئرز ریسٹ لیتے ہیں. اس وقت وراٹ کوہلی بہترین پرفارمنس کے بعد پلیئر آف دا ٹورنامنٹ لینے کے بعد ریسٹ پہ ہے. سو ریسٹ صرف آپ کی باڈی کو نہیں چاہیے ہوتا, آپ کے مائنڈ کو بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر بیک ٹو بیک کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بابر سمجھتا ہے یا ٹیم کی مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ریسٹ لینا چاہیے اور اس کے بعد وہ تر و تازہ ہو کے واپس آئے گا, تو اس میں کوئی برائی نہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے جو ایتھلیٹس ہیں ان کی فائنلی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کر رہے ہیں. اس پہ جب بھی اپڈیٹ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے, پھر سے بات کریں گے. نہیں, دوسرا ایک اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور بلکہ چینلز پہ بھی اس میں ابھی شروع ہو جائے گا کہ یہ کچھ سازش ہو رہی ہے, بابر کے خلاف ہیں لوگ, فلانا ہے. بھائی اس میں خلاف والی کوئی بات نہیں ہے. پلیئر کو ریسٹ چاہیے, وہ ریسٹ کرے, ایزی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. آپ یوزلی اس طرح کی باتیں آپ بھی شروع کرتے ہیں, لیکن لگتا ہے بابر از یور فیوریٹ پلیئر. نہیں, بابر اعظم سٹار ہے, ہمارا سٹار. اچھا, نہیں وہ ایک اور خبر تھی جو ہم آج ڈسکس کر رہے تھے کہ کینیڈا نے اپیرنٹلی جو انلیگل امیگرینٹس تھے ان کو ایک PR کارڈ دینے کا فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا ہے جی کہ سٹیزن کارڈز مل جائیں گے. آٹووا سے خبر آئی ہے, ان کے جو امیگریشن منسٹر ہیں مارک ملر, انہوں نے بیان دیا ہے کہ اب جو غیر قانونی جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہم فائنلی امیگریشن پروسیس کے اندر لائیں گے, اور ان کو کوشش کر کے کافی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو سٹیزن شپ کارڈ دیں گے. یہ صرف وہی ملک کر سکتا ہے جن کے پاس پاپولیشن ہے ہی کوئی نہیں, ٹوٹل بندہ ہی کوئی نہیں. 33 پتہ نہیں کتنا ملین ہے جو بھی ہے, وہ کیا ہے اصل میں ہے بہت بڑا. کینیڈا جو ہے نا, وہ ویسے یہ کارڈز تو اب دے رہے ہیں, یہ نہ بھی دے رہے ہوتے تو وہ اس معاملے میں بہت لینینٹ ہیں. اسی لیے سب سے زیادہ لوگ کوشش ہی کینیڈا جا کے مس ہونے کی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے PIA کا کرو بھی سب سے زیادہ اس کو شوق ہے کینیڈا پہنچ کے یہ کرنے کا. اور یہ جو لوگ جعلی ویزے یا پاسپورٹ وغیرہ فورج کر کے جو پہنچتے ہیں, کینیڈا کے بارے میں مشہور ہے کہ کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے کینیڈا کا پاسپورٹ کنٹرول کراس کر لیا, اس کے بعد آپ کو وہ لیگلی نہیں پکڑ سکتے. وہاں پہ جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو سنا ہے وہاں پہ اکثر وکیلوں کی لائن لگی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ پاسپورٹ کنٹرول کراس کر گئے ہو, پھر کسی کو شک بھی ہو گیا تو وکیل فوراً آتا ہے کہ مجھے وکیل سائن کرتے ہو, آپ کہتے ہو ہاں, وہ کہتے ہیں بس آپ کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا. آپ کو پتا ہے نا کینیڈا کا پہلے کیا سسٹم ہوتا تھا, بہت سارے لوگوں نے, ہمارے کچھ جاننے والے بھی ہیں اس میں, انہوں نے پہلے کیا سسٹم بنایا تھا, جو پاسپورٹ یہ والا نہیں ہوتا تھا, جو بھی ایک تو ای پاسپورٹ آ رہا ہے نا, اس پہ بھی ہم نے آج بات کرنی ہے, اس سے پچھلا جو پاسپورٹ ابھی ہمارے پاس ہے اور اس سے پچھلا والا, آپ 2 پاسپورٹ بنوا لیتے تھے کہہ کے کہ ایک میرا گم گیا ہے. آپ انٹری ایک پاسپورٹ پہ کرتے تھے, آپ ایگزٹ ایک اور پہ کر جاتے تھے. تو وچ مینٹ کہ آپ کا جو آپ نے ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے نا, آپ وہیں ہیں, پھر آپ واپس جا کے دوسرے پہ واپس آ جاتے تھے. بڑے لوگوں نے جو 3 سے 3.5 میں امیگریشن والے پہ وہ کرنا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے آدھا ہوتا ہے نا, آپ نہیں ہو سکتا. 3-4 سال کا جو آپ کا ٹائم ہے وہ 2 سال ہو گیا. اور بڑے لوگوں نے, بڑے نامور لوگوں نے یہ کام کیا, اور وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جی کیسی چنگی داڑھی لگائی. یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے ایسے, اچھا پاکستان میں ابھی بھی نائیوٹی یہ والی ہے کہ آپ کو نا لوگ اکثر یہ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ جدو امریکہ تو نکلو گے نا, وہ ایگزٹ دی سٹیمپ نہیں لاندے, انہوں نے نہیں پتا کہ تسی نکل گئے. یار خدا کا خوف کرو, اب کون سا دور رہ گیا سٹیمپوں والا ایگزٹ کا. بہرحال یہ اس سے ایک دن کریں گے. ویسے آج تو اور بھی خبریں کہ براڈر ڈبیٹ تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اب امیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جگہ جانا چاہ رہے ہیں, اور جس سے میں نے جب اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی تو کینیڈا تو ڈیفینیٹلی ہے. لوگ بڑے عجیب ملک جانا چاہ رہے ہیں. افریقن
کنٹریز بہت زیادہ ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں بڑی دیر سے, وہاں پہ موو کرنا چاہتے ہیں. سو بیسیکلی اب سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے, پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا کہ یہاں سے لوگ نکل کے, یہ نہیں ہوتا کہ اچھا فرسٹ ورلڈ کنٹری جانا ہے, ایک اور تھرڈ ورلڈ کنٹری جانے کو تیار ہے. کیریبین تو ویسے ٹھیک ہے, بیچز لائف, مطلب وہاں تو جا کے اپنا چھوٹا سا ہارٹ لگا لی اور پھر لیکن مسئلہ پھر یہ نا کہ آپ کریں گے کیا وہاں جا کے پارٹی کر لی, مطلب وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا. اچھا دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ موو ہونا چاہ رہے ہیں ایسے ملکوں میں, لیکن ایسے ملکوں کا پاسپورٹ تو بہت لوگ لینا چاہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریولنگ ایز, کہ پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا لگوانا تو ایک مسئلہ ہے, ویزے کی اپوائنٹمنٹ لینا ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے. 1.5 سال کا بیک لاگ چل رہا ہے امریکہ کا. سو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اگر کریبین کسی ملک کا جس کا آپ کو نام بھی نہیں پتا, کو بارباڈوس کا آپ نے پاسپورٹ لے لیا ہے, تو اب آپ کے یہ ٹریولنگ کے مسئلے تو ختم ہو گئے. اور اٹس ناٹ کہ آپ کو کینیڈا کی طرح یا امریکہ کی طرح یو کے کی طرح وہاں جا کے رہنا پڑے گا یا وہ کام کرنا پڑے گا, آپ نے پیسے دینے نہ ہیو ٹو پے دیم, اور آپ پاسپورٹ لے لیں. پے بھی وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جا کے کسی بینک میں کیش دینا ہوتا ہے, آپ نے ان کی کسی پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کی بیس پہ آپ کو کارڈ دیتے ہیں. یہ تو ٹرکی کر رہا ہے. نہیں, ٹرکی پیسے کر رہے ہیں پراپرٹیز میں. یہ جو کریبین وغیرہ ہیں یہ کئی ہیں جو ڈونیشن بھی لیتے ہیں, سو اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں خریدنا, آپ نے ان کو پیسے ہی دینے ہیں, گفٹ کرنے ہیں پیسے. لیکن وہ پیسے اتنے کم ہیں نا, آپ امیجن کریں کہ $1,00,000 میں اگر آپ کو پوری فیملی کی آپ کو پاسپورٹ گھر پہ آ رہے ہوں, $1,00,000 کیا بنتا ہے, 3 کروڑ روپیہ. اتنے کا تو لاہور میں 10 مرلے کا پلاٹ نہیں آتا. آپ اپنے بچے کو وہ پلاٹ کے بجائے وہ گفٹ کرو کہ بیٹے جا گھوم دنیا تیری ہے ساری. اس کو کہا جائے گا فلنتھروپک پاسپورٹ. واہ کتنی اچھی بات ہے یہ. نہیں زبردست, یہ بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ. اچھا آگے ایک اور جی خوش خبر, بہت اچھی خبر آپ کے منہ سے, یہ جی ہار لے کے ہیں. YDA کی جو 20 دن کی اسٹرائک تھی وہ ختم ہو گئی ہے. محسن نقوی صاحب کے ٹیکر CM پنجاب جو ہیں ان سے ان کی بات ہوئی ہے, ڈاکٹروں کی مشاورت ہوئی ہے, ان کے تمام جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کا نقوی صاحب نے وعدہ کیا. باشمول وہ جو قتل والا کیس تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن اور تیز کریں گے, مزید تیز کریں گے, اس کے اندر ذرائع دیکھیں گے کیا آگے بتاتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو متاثر ہو رہے تھے پیشنٹس آپ کے, خاص طور پہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے, ان کے لیے یہ آسانی آ گئی ہے کہ ہسپتال جو ہیں کھل گئے ہیں. انفیکٹ جو ان کے جو مین ڈاکٹر تھے انہوں نے جنرل ہسپتال میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا, تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ وعدے ان کے ساتھ بڑی دفعہ کیے گئے ہیں, ہمیں پھر سے امید ہے کہ اس دفعہ پورے ہو جائیں گے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر تو ایک طرف, نرسنگ سٹاف کو منسٹری سے اپروول چاہیے پاسپورٹ بنوانے کے لیے, اس کی وجہ ہیلتھ منسٹری سے اپروول چاہیے پاسپورٹ بنوانے کے لیے, تاکہ باہر نہ چلے جائیں, کیونکہ نرسنگ کی تو بہت قلت ہے, ڈاکٹر کی بھی قلت ہے. یہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا, وہاں سب رکھنا چاہتے ہیں. سو یہ حالات, یعنی کہ آپ پاسپورٹ بنوا کے نرسنگ کا کورس کریں, پھر کون روکے گا ان کو دنیا میں. نہیں نرسنگ کا تو یہ میں نے سنا تھا کہ بہت بڑے ملک جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ آپ بہت ڈیمانڈ ہے نرسنگ کی. انگلینڈ, امریکہ سمیت, کینیڈا نرسنگ. چلیں یہ تو اچھی خبر ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیس کی بات کر رہے تھے, ایک اور خوشخبری دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے کہ 2 وہ یہ کہ جی جو مرزا عرفان بیگ صاحب ایڈیشنل IG پنجاب ٹریفک پولیس ہیں, انہوں نے ایک کریک ڈاؤن کیا ڈرائیونگ لائسنسز پہ. آپ کو پتہ ہے میرا پیٹ ٹاپک ہے ڈرائیونگ لائسنسز, لیکن یہ ڈرائیونگ لائسنس وہ والے نہیں. وہ کہتے ہیں جو پولیس افسر گاڑی میں پھرتے ہیں, گشت کرتے ہیں اراؤنڈ ٹاؤن اور موٹر سائیکلوں پہ اور گاڑیوں پہ, ان کے پاس جس کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کو موقع پہ چلان کرو. اور گیس کریں کتنے پولیس افسر کے چلان ہیں؟ 1260 چلانز ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 دنوں میں پولیس افسروں کے, جن کے پاس خود ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یہ خوبصورت بات ہے. اس سے زیادہ بڑا مسئلہ میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو گشتی پولیس چل رہی ہوتی ہے, جن کی جو یہ ہوتے ہیں ٹرولے ٹائپ کے, ان میں اکثر پہ پیچھے نمبر پلیٹ ہی نہیں ہوتی, اور وہ نمبر پلیٹ اسی لیے نہیں لگائی جاتی کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کیا بتاؤ گے کہ کون سے نمبر والی گاڑی تھی, کس تھانے کو لگتی تھی, کیا تھا. اس لیے پیچھے نمبر پلیٹ ہی ہٹائی ہوتی ہے. یہ ایک اتنی انلیگل حرکت ہے. آپ سوچیں کہ شہر میں گاڑیاں چل رہی ہیں بغیر نمبر پلیٹ کے, اور وہ بھی پولیس والے, اور ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے.
تو یہ اب دیکھیں ویسے مجھے تو بہت سے لوگوں کے پاس ڈر لگ رہا ہے اس چیز سے, لیکن مجھے ڈر اس چیز سے لگ رہا ہے کہ مجھے تو یہ جاننا ہے کہ ٹریفک وارڈنز کے پاس خود کے پاس لائسنس, ہاں ایک تو یہ تو مجھے یہ جاننا ہے ٹریفک وارڈن کے پاس ہو ہی نہیں سکتا لائسنس نہ ہو, وہ تو بیٹھتے ہی وہاں, وہ تو ویسے شوق میں بور ہو رہے ہیں تو بنوا لیں. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ اگر یہ پولیس والوں کو بھی پکڑنا شروع کر دیں گے, اس کے بعد اتنا لوڈ پڑنے والا ہے لائسنس کریشن میں کہ, اور اتنے لائسنسز آ جائیں گے, اور جب لائسنسز آئیں گے جو شخص گاڑی نہیں چلاتا ہے اس ڈر سے, وہ روڈ پہ آئے گا. اور مجھے اس بندے سے ڈر لگتا ہے جو جس کا ابھی تازہ لائسنس ہے اور اس نے کہا اب میں گاڑی چلانے جوگا ہو گیا, جس کو کچھ نہیں پتا کہ شہر میں کیسے گاڑی چلانی ہے. مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. لیکن خوشخبری تو اس میں بھی ہے نا کہ ریونیو تو بڑھنے لگا, اس کا مطلب مزید لائسنس بنیں گے. اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جب پولیس والوں کے چلان ہوں گے لائسنس نہ ہونے پہ, اور جب وہ ایک دفعہ خود لائسنس بنوا لیں گے تو اس کے بعد وہ کتنا صحیح کریک ڈاؤن کریں گے ان پہ جن کے پاس لائسنس نہیں ہے, کہ ہمیں جا کے بنوانا پڑا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ پولیس کا کام بھی نہیں ہے ٹو ایکچولی چیک لائسنسز. دے ہیو نو رائٹ, ان کا کوئی ہے نہیں اسٹینڈنگ کہ پوچھے آپ سے کہ لائسنس ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب وہ خود بنوائیں گے وہ کہیں گے تیرے پاس ہے یا نہیں, چیک تو کراؤ. آئی ڈی کارڈ تو مانگ سکتے ہیں, وہ لائسنس بھی مانگیں گے. اور سوچیے ایک بندہ فورس اس کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں جا کے ڈرائیونگ لائسنس بنواؤ. اچھا ایک خبر رہ گئی, اور یہ تیسری خوشی آج یہ سنڈے ہے, میں نے کہا 3 خبریں تو ہونی چاہیے. اگلی دفعہ نا آپ نے اس قسم کا شو کرنا ہو تو مٹھائی کا ڈبہ ساتھ ہے پاکستان. بس ہر بات ہے. اور یہ کراچی سے آئی خبر, کراچی ایئرپورٹ سے. کراچی ایئرپورٹ سمیت 3 اور ایئرپورٹس میں ای گیٹس لگائے جا رہے ہیں امیگریشن کے لیے. جب آپ بیرون ملک ٹریول کریں گے, آپ اپنی ویکے پہ جائیں گے, اچھا ڈپارچر کے لیے, ہاں ڈپارچر کے لیے, ظاہر انٹرنیشنل ٹریول پہ ضرورت ہے نا. سو اس کے لیے آپ کو, اچھا اس کے لیے اب ایک اس کے اندر کنفیوژن ہے. یہ گیٹس لگ جائیں گے تو آپ کی جب آپ کا چیک ان ہو جاتا ہے, بیگیج چیک ان ہو جاتا ہے, پھر آپ کو امیگریشن کی وہ لمبی سی لائن ہوتی ہے, وہاں آپ کو پہلے ایک ٹھپا لگتا ہے, پھر ایک بندہ ہوتا ہے جو یوں کھول کے کاپی دیکھتا ہے آپ کی کس کے اندر ٹھپا لگا ہے, حالانکہ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھپا لگا رہا ہے وہ, اور پھر آپ جاتے ہیں اپنے جو بھی گیٹ ہے. سو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ الیکٹرانک گیٹ ہوگا. اب اس میں ایک کنفیوژن ہے, صرف ہم نے اسی شو پہ بات کی تھی کہ ای پاسپورٹس بھی بننا شروع ہو رہے ہیں لوگوں کے. اب اس ای گیٹ کے لیے ای پاسپورٹ بھی چاہیے ہوگا. اس چیز میں ڈھونڈ رہا تھا, میں چیک کر رہا تھا, مجھے کلیئرٹی نہیں ملی, سو میں کہنا نہیں چاہتا ویسے, بٹ شاید اس قسم کی بات ہو. لیکن یہ کتنا اچھا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹس کے اوپر ای گیٹس لگ جائیں گے, اور یہ امیگریشن کے وقت آپ کو تنگی نہیں ہوگی. آپ اپنا بیگیج ڈمپ کریں, آپ اپنا پاسپورٹ سکین کریں. نہیں تو پھر بیگیج کے جو کاؤنٹرز ہوں گے وہاں پہ تو لائن لگے گی. نہیں وہ تو ہر جگہ لگتی ہے, وہ تو آپ نے جا کے بیگیج تو چیک ان کسی بندے نہیں کرنا نا. میرا یہی خیال ہے کہ اگر تو اس کے ایکسٹرا چارجز ہوئے ای پاسپورٹ بنوانے کے, تو میں نے ان اینی کیس انٹرنیشنل فلائٹ سے پہلے اگر 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہی ہے تو میں لائن میں لگ جاؤں گا, میں اور پیسے نہیں دینے. ہاں یہ ہوتے بھی ہے, بٹ چلیں اس چیز سے نہیں, لیکن یہ پورا سسٹم انٹیگریٹ کرنے کا مطلب ہے, لیٹس اسیوم کہ چلیں ای پاسپورٹس ہی ہیں اور ساتھ ای گیٹس, آپ کے وہ پاسپورٹ سکین کریں گے, وہ چیک کریں گے, آپ خود کریں گے, مطلب ان دا سینس کہ مشین وہ چیک کرے گی کہ ڈیٹا جو کیپچر کر رہی ہے اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, اینڈ دین اس کے بعد آپ کو بیگیج کلیم پہ, بیگیج پہ آپ سیدھا جا رہے ہو, بیگیج ڈراپ آف شو ہوتا ہے ان کا. ڈراپ آف کر کے آپ اس پہ جاؤ گے نا, یہ آپ کی امیگریشن کی لائن ختم ہو رہی ہے. امیگریشن افسر نہیں بیٹھا ہوتا جو جہاں پہ ایگزٹ کر رہے ہوتے آپ. نہیں, یہ آپ جب جا رہے ہیں کہیں, یہ وہ لائن ہے, یہاں سے ایگزٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک جو سینٹر میں میں بتاتا ہوں یہ کون سی لائن ہے. یہ وہ لائن ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز کی چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اور پاکستانیز کی لمبی سی لائن ہوتی ہے. یہ والی لائن جو ہوتی ہے نا, یہ آپ جب واپس آ رہے ہوتے ہو, واپسی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, صرف جانے کی بات ہو رہی ہے. جب ایگزٹ کر رہے ہوتے ہو تو تب ایک ہی لائن ہو رہی ہے. ارے وہ اوورسیز کی الگ نہیں ہوتی ہے. اچھا چلے میں اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, مزدار واقعہ بتاتا ہوں, کہ میں اور میری بیگم دبئی میں تھے, اور دبئی میں یہ چیزیں ہیں, اور وہ جو ای والا آپ کا ہے وہ آپ کا نارمل ابھی جو سیمی الیکٹرانک پاسپورٹ جو آپ کا ہے بار کوڈ والا, اس پہ بھی چلتی ہیں. سو وہ امیگریشن کی لائن دبئی پہ آپ کو واپس آتے ہوئے کافی لمبی ہوتی ہے, اکثر بہت لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو ہم دونوں کو, اس بندہ ایک تھا, انہوں نے کہا یار آپ ادھر سے یہ والی ٹرائی مارے. سو اس کا سب سے بہترین چیز ہوئی, مطلب بہترین تو نہیں ہوئی, میرے لیے بہترین ہوئی کہ میں گزر گیا, اور وہ پاسپورٹ اپنا جاری کری جا رہی ہے, کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے, اور اس کو نہیں. وہ جو لائن کے ہم مڈل میں تھے, انہوں نے کہا آپ واپس پیچھے جائیں آل دا وے لائن پہ, اور اب آپ وہاں سے نارمل والے بندے سے کروائیں. سو میں گزر گیا, اور پھر بھائی کے پاس کوئی آدھا گھنٹہ تھا, تو میں پھرتا رہا سکون سے, اور پھر وہ آ گئی. اس کے بعد جو ہوا وہ شو پہ بتانے والی باتیں نہیں. ہاں یہ بات اس میں مجھے بھی یاد آ گیا کہ پہلی دفعہ والدہ کے ساتھ دبئی میں گیا, تو وہ ہم لوگ اترے اور باہر ہی نکل آئے ایئرپورٹ سے,
اور ہم نکلے تو امی نے کہا کہ وہ بڑا میں سنیا ایسی ڈیوٹی فری کتنے میں نے کہا پتہ نہیں. پھر ہم واپس جانے لگے. ہاں تو وہ شرطے نے روک لیا, اس نے کہا کدھر واپس اندر نہیں جا سکتے. میں کہا امی نے ڈیوٹی فری دیکھ رہا. اس نے کہا ڈرنکس تو نہیں لوگے, میں کہا نہیں, اس نے جانے دیا. ہم پھر اندر سے چکر لگا کے. اچھا ہاں وہ خیر ہم جب واپس باہر نکلے تو انکل بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ تسی لے کے کیوں نہیں آئے. آئیے تو دبئی اترتے ساتھ ہی ایک آپ کو ایک خاصا عملہ ملے گا بوائز کا. ہاں لیکن I'm really looking forward to this یہ جو نیا سسٹم یہ بنانا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ایئرپورٹ والے جو ہیں یہ کافی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں considering the fact کہ اتنے لوگوں کو یہاں سے ایگزٹ لینا ہے, باہر باہر نکلنے کی ضرورت ہے یہاں سے. میرا تو اپنا خیال ہے یہ چیز ذرا اسموتھ کر دیں. اس ملک میں یہ چیز چل نہیں پائے گی, کیونکہ وہ جو پہلا بندہ ہوگا نا بٹ صاحب کا, اگر پاسپورٹ سکین نہیں ہوگا اور وہ گیٹ نہیں کھلے گا نا تو بٹ صاحب جائیں گے تپ. اور جب وہ تپیں گے, وہ آپ کو پتہ ہے ایک لاہور میں ایک نجی یہ فوڈ فاسٹ فوڈ کی ایک برانچ کھولی انہوں نے, جس کے اندر آپ کا آن لائن, وہ آن لائن کہہ رہا ہوں, وہ ٹرمینل لگا ہوا ہے جس پہ آپ آرڈر کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور سامنے وہ آ جاتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آرڈر ٹو اے پرسن. وہ اتنا فیل ہوا کہ انہوں نے اس جو اسکرین ہے اس کے ساتھ ایک بندہ کھڑا کر دیا جس کو آپ جا کے بتائیں گے اور وہ اس کو ٹیپ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. میں یہ سوچ رہی تھی جس طرح فار ایگزامپل آپ جب اپنے گیٹ کے باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہو جہاز پہ چڑھنے سے پہلے, تو ایک ابھی ریسنٹلی آئی واز ٹریولنگ سے میں نے نوٹ کیا کہ جو ہم وہاں پہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے, آپ ان کو ایک دفعہ اپنا پاسپورٹ دوبارہ دکھاتے ہو, بورڈنگ پاس دکھاتے ہو, اور وہ اسکین کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں انفارمیشن آئی ہے جی ہاں آپ کی ٹکٹ تھی, آپ کی سیٹ ہے, آپ جا سکتے ہیں. So I was thinking کہ یہاں پہ جو 2 لیڈیز کھڑی ہیں یہ صرف اسکین کرنے کے لیے, this could be done by the وہ پی آئی اے کی ہوں گی. نہیں ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں اگر آپ گیٹ اگر آپ ایسا رکھیں, کیونکہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یو اسکین یور اون بورڈنگ پاس اینڈ ونس اٹ اوپنز اپ یو کین. باہر کے ملکوں میں بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں دیکھیں یہاں پہ نا ایک دفعہ ہم ایک وہ ملک وہ مطلب ہمارا تھا انڈیا میں, ہم کھڑے ہوئے اسی طرح پاسپورٹ کنٹرول پہ اور وہ چیکنگ سارے اس پہ, تو وہ ایک شخص تھے یہیں سے جن کے پاس بہت زیادہ سگریٹ کے ڈنڈے تھے, تو وہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ سگریٹ لے کے جا سکیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم ادھر ہی رکھ لیتے ہیں, تو آپ کو ہم ایک پرچی بنا دیتے ہیں. سو آپ جب بھی واپس جا رہے ہوں گے تو آپ وہ پرچی دے کے یہ اپنا لے کے تو واپس چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ببی بٹ کا کزن ہوں. کون یہ جو پاکستانی ریفرنس پوری دنیا میں لگا رہے ہوتے ہیں, سیلف چیکنگ نہیں ہو سکتا. چلے یہیں پہ ہم اپنا شو کا اردو میں کہتے ہیں اختتام کرتے ہیں. میری ذرا اردو تھوڑی ویک ہے, انگلش بھی ویک ہے ویسے تو, آئی ایم ناٹ ویری گڈ ایٹ لینگویجز, بٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ نیکسٹ ویک بولو جناب میں علی افتاب سعید, رملہ بیگ اینڈ اسد نظامی ول بی رائٹ ہیئر. ٹیک کیئر یور سیلفز. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.